अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। माज़ी की निशानियाँ और बर्बाद ज़िंदगी। फरहाना से मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन इसने कहा कि तुम मेरे घर आना तो मैं तुम्हें अपनी मंगनी की तस्वीरें और वीडियो फ़िल्म दिखाऊँगी। तब मेरे दिल में शौक जागा कि इसकी मंगनी की वीडियो फ़िल्म देखनी चाहिए। इसकी मेरी बड़ी बहन से भी दोस्ती थी, लिहाजा हम दोनों बहनें छुट्टी वाले दिन इसके घर जा पहुंची। वो हमें अपने कमरे में ले गई और कुछ देर बातों के बाद फोटो एल्बम उठा लाई। देखो, क्लास में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें मंगनी की तस्वीरें दिखाई हैं, वरना और लड़कियां भी फरमाइश करेंगी। हमने वादा किया कि हम किसी को ना बताएंगे। तस्वीरों में फरहाना बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता नहीं था कि ये मंगनी की तकरीब की तस्वीरें हैं। वो पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी, भारी जोड़ा और सारा जेवर पहने हुए थी, जैसे शादी या रुखसती का समा हो। घर आकर बाजी ने कहा, फरहाना बड़ी खुशकिस्मत है कि इसका दूल्हा बहुत खूबसूरत है और लोग भी अमीर हैं। लेकिन एक बात मुझे ठीक नहीं लगी, मंगनी की ऐसी तस्वीरें और वीडियो नहीं बनवानी चाहिए थी। मैंने पूछा क्यों? इसलिए कि वक्त का कोई एतबार नहीं। क्या पता कल क्या होने वाला है। ये भी तो हो सकता है कि अगर किसी वजह से मंगनी टूट जाए या कोई हादसा, खुदारा बाजी, ऐसी बदशगुनी की बातें तो मुंह से ना निकालें। मैं बाजी की इस सोच पर लरस कर रह गई कि कैसी मनफी बातें कर रही थी। मगर कभी कभी इंसान जो सोचता है शायद वो वाकया होने वाला होता है। बाजी ने भी किसी बदनीयती से ऐसा नहीं कहा था। ये महज इनके ख्यालात थे, लेकिन शायद फरहाना की अपनी किस्मत में यह हादसा लिखा था। हमारे सालाना पर्चे खत्म हुए ही थे कि पता चला फरहाना बीमार है। मैं और बाजी इसका हाल दरियाफ्त करने गए। वो वाकई बहुत बीमार थी। इसकी अम्मी से पता चला कि फरहाना की मंगनी टूट गई है। लड़के वाले लालची निकले, वो ज्यादा जहेज का तकाजा कर रहे थे। हालांकि लड़का चाहता था कि मंगनी ना टूटे। इसने फोन करके कहा भी कि अगर फरहाना राजी है तो वो कोर्ट मैरिज पर भी तैयार है, लेकिन ये राजी ना हुई। वो वालदैन की इज्जत को बट्टा लगाना नहीं चाहती थी। माँ बाप की मर्जी से शान के साथ रुखसत होना चाहती थी। फरहाना को मंगनी टूटने का बहुत गम था। वो हर सूरत अपने मंगेतर से ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो इससे प्यार करने लगी थी। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। ये सब बातें हमें खुद इसी ने बताई। हमें भी अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन तकदीर के लिखे को क्या कर सकते थे। घर आकर बाजी ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि इनको मंगनी इतनी धूमधाम से नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो भी ऐसी बनाई है जैसे शादी हो। तभी तो बेचारी फरहाना को इतना दुख हुआ है। मैट्रिक का नतीजा आया, हम सब पास हो गए तो इकट्ठे कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुछ लड़कियों ने अलबत्ता तालीम छोड़ दी और घर बैठ गईं, लेकिन फरहाना ने पढ़ाई ना छोड़ी। वो हमारे साथ कॉलेज जाने लगी। एफए के सालाना पेपर होने वाले थे कि अचानक फरहाना ने कॉलेज आना तर्क कर दिया। सुनने में आया कि इसने कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि इसकी शादी हो रही है। टीचर्स ये सुनकर शशतर रह गईं, क्योंकि वो आम सी शक्ल सूरत की लड़की थी और मैट्रिक पास थी, जबकि इसकी शादी एक इंजीनियर से हो रही थी। लड़कियों को तो इस वक्त इतना शौर ना था, लेकिन वो टीचर्स जो लेक्चरार होने के बावजूद अभी तक गैर शादीशुदा थी, इसकी किस्मत पर रश्क करने लगी। फरहाना की शादी अमीर घराने में हो रही थी। यूं वो ब्याह कर अपने घर की हो गई। इसके बाद वो कभी कॉलेज ना आई। इसने भी कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर ली और अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने भी फरहाना की जिंदगी के मुतालिक कभी जानने की कोशिश ना की कि वो कैसी है, कहाँ है, क्योंकि ऐसी बातों की इस वक्त कोई वक़्त ना थी। काफी अरसे बाद एक महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां फरहाना नामी औरत से मुलाकात हुई। कोई वजह बज़ाहिर नजर ना आई थी, लेकिन नजरें बार बार इसकी तरफ उठ जाती। जब मैं इसकी तरफ देखती तो वो भी मेरी तरफ तवज्जो मरकूज किए होती। फिर अचानक ही वो उठकर चली गई। इसके जाने के बाद हर जुबान पर एक ही कसीदा था कि हाय बेचारी कितने जुल्म सहती है। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी न जाने क्यों इस जालिम को तरस नहीं आता। इसने कहा, सुना है मारता भी है इस गरीब को। दूसरी ने कहा, जो मर्द अपनी औरतों को मारते हैं, मेरा दिल करता है कि इनको गोली मार दूं। गर्ज ये कि जितने मुंह इतनी बातें। हर जुबान पर इसके लिए ऐसे ही जख्म खोरदार अल्फाज थे। मुझसे रहा ना गया तो मैंने एक औरत से पूछ ही लिया कि आखिर ये औरत थी कौन। इनमें से खातून बोली, आप इसको नहीं जानती, इस बेचारी की तो जिंदगी अजाब होकर रह गई है।
اس نے بتایا کہ بہت عرصے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کا خاوند انجینئر ہے، ٹھیک ٹھاک کماتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون چپ ہو گئیں۔ میں انجینئر اور فرحانہ کے نام پر چونکی کہ کہیں یہ وہی فرحانہ تو نہیں جو کبھی میری کلاس فیلو تھی۔ تبھی میرے تجسس نے جوش مارا، تو کیا اس کے بچے نہیں ہیں جو یوں ظلم کرتا ہے اس کا خاوند؟ کیا بات کرتی ہو، بچے نہیں پوری کرکٹ ٹیم ہے۔ مزید کچھ پوچھنے کی بجائے میں سوچنے لگی کہ جب گھر میں آسودگی ہے، شادی کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا، تو اس صورتحال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے دل میں رحم کے جذبات رکھتا ہے۔ میں وہاں سے تو چلی آئی، لیکن میرے دل میں کسک رہ گئی کہ اگر یہ میری دوست فرحانہ ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کا اپنا کردار مشتبہ ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں، یا پھر اس کے خاوند کا کردار صحیح نہیں؟ بہت سوچنے کے بعد جب کچھ نہ بن پڑا، میں نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ انہوں نے فرحانہ کے والدین کا بتایا کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، البتہ فرحانہ کا خاوند اب یہیں ٹرانسفر ہو کر آ گیا ہے۔ اس کو یہاں شفٹ ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے آگے مزید مجھے کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ اس کے حالات کی کیا وجوہات ہیں۔ میں نے اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ بہرحال اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند دنوں تک تمام حقائق کا پتہ لگا کر مجھے بتائے گی۔ پھر وہ کچھ دنوں بعد آئی اور یوں گویا ہوئی، یہ فرحانہ ہماری کلاس فیلو ہی ہے۔ پہلی منگنی ٹوٹنے کے 2 سال بعد انہی انجینئر صاحب کا رشتہ آیا اور شادی ہو گئی۔ ان لوگوں کو اتنا تو پتا تھا کہ فرحانہ کی پہلے کبھی کہیں منگنی ہو کر ٹوٹی ہے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ منگنی پر اتنا اہتمام ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بھی غلطی یہ کہ جب دوسری جگہ رشتہ طے ہو گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلی منگنی کی تصاویر اور ویڈیو ضائع کر دیتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ عورت کی عقل گھٹے میں ہوتی ہے۔ تبھی فرحانہ بی بی نے یہ کمال کیا کہ اپنی منگنی والی تصویریں اور ویڈیو ضائع کرنے کی بجائے سنبھال کر رکھیں۔ فرحانہ کا کچھ سامان اس کے میکے میں پڑا تھا۔ ماضی کا یہ خزانہ بھی انہی چیزوں میں شامل تھا۔ فرحانہ کی ماں نے بھی خیال نہ کیا کہ یہ چیزیں کیوں پڑی ہیں۔ تصویروں کی البم اور فلم فرحانہ کے پاس ہی رہتی تھیں، جو اس نے اپنی الماری کی سیف میں چھپا کر رکھی تھیں۔ شاید اپنے پہلے منگیتر کی ان یادوں کو مٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ کسی دن جب دل ماضی کی ان سنہری یادوں سے باغی ہو جائے گا تو ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دے گی۔ انسان کا کچھ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا ہے، اور انسانی رویے جو برسوں تبدیل نہیں ہوتے، وہ ایک پل میں کسی چھوٹی سی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت تو ہوتی ہی جذباتی ہے۔ فرحانہ نے جس طرح دل سے پہلے منگیتر کو قبول کیا تھا، کسی اور کو نہ کر سکی۔ پہلی چاہت اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ شومئی قسمت کہ ایک دن اس کی الماری کی چابیاں اس کے شوہر کے ہاتھ لگ گئیں۔ اس نے الماری کا سیف کھولا، نہ جانے کیوں آج وہ اس کی چیزوں کی تلاشی کے موڈ میں تھا۔ تبھی اس کو فرحانہ کی پہلی منگنی کی البم اور ویڈیو فلم مل گئی، ساتھ ہی کچھ تحفے، سینٹ، رومال، چوڑیاں، سوکھے ہوئے پھول اور منگیتر کے محبت بھرے خط بھی تھے۔ رضی نے کمرہ بند کر لیا اور ساری چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں اور ایک بیگ میں بھر کر گھر لے آیا۔ فرحانہ کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کا شوہر میکے سے اس کی موت کا سامان گھر اٹھا لایا ہے۔ رات کو رضی نے فرحانہ کو VCR پر اس کی منگنی کی فلم دکھائی اور تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کیا۔ پھر بس کیا تھا، اس کے دل میں فرحانہ کے لیے نفرت اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ بیوی ایک دوگلی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ رہتی تو اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں شک کو گھر کرتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر جب معاملہ اپنی بیوی کا ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ فرحانہ ضرور کبھی نہ کبھی چوری چھپے اپنے سابقہ منگیتر سے ملتی ہوگی، ورنہ ابھی تک ان چیزوں کو سنبھال کر رکھنے کی کیا تک تھی۔ رضی کو آج یہ احساس ہوا کہ وہ محض ایک مصنوعی رشتے سے بندھا ہوا ہے۔ جب بیوی کی وفاداری مشکوک ہو جائے تو پھر مرد میں کام کرنے کی امنگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی توڑ پھوڑ میں رضی کا کچھ نہ بچا۔ اس کے مزاج میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ ہر وقت غصے اور قہر کا شکار رہنے لگا۔ فرحانہ نے لاکھ قسمیں کھائیں، یقین دلایا کہ وہ یہ چیزیں رکھ کر بھول گئی تھی، اور پھر ان کو تلف کرنا یاد نہیں رہا، مگر اس کے شوہر نے مان کر نہ دیا۔ ظاہر ہے پرانی محبت کی نشانیاں سنبھال کر رکھنا بھی معنی رکھتا ہے۔ رضی نے پہلی بار طیش میں آ کر فرحانہ کے منہ پر تھپڑ مارا
اور اس کے بعد وہ زبان نہ کھول سکی اور وہ اپنا ہاتھ نہ روک سکا۔ اوپر سے بچوں کی لائن لگتی گئی۔ اگر روٹ کر میکے بھی جاتی تو خاوند کا نام سن کر مارے دہشت کے آگے چل پڑتی۔ والدین کہتے کہ طلاق لے لیتے ہیں تو بھی نہ مانتی کہ یوں تو بچوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ آج کل کوئی کسی کے ایک بچے کو نہیں سنبھالتا، اتنے بچوں کی ذمہ داریاں ماں کے علاوہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جبکہ اس کا بڑا بیٹا 13 سال کا ہو گیا تھا۔ اب بھی خاوند بات بے بات اس کی بے عزتی کرتا اور سابقہ منگیتر کھتانے دے کر اس کو لمحہ لمحہ روحانی موت مارتا رہتا تھا، جیسے وہ انسان نہیں ڈھور ڈنگر ہو۔ میری سہیلی یہ سب باتیں بتا کر چلی گئی تو میرا جی بہت دکھا۔ میں جانتی تھی فرحانہ بری لڑکی نہ تھی، پہلی منگنی بھی اس کے ماں باپ نے کی تھی اور منگنی ٹوٹی تو بھی اس کا کوئی دوش نہ تھا۔ پھر رضی سے رشتہ ماں باپ نے کیا اور وہ اپنے والدین کی رضا کے آگے سر جھکاتی رہی۔ ایک روز میں خود فرحانہ کے گھر چلی گئی، اس کا خاوند گھر پر نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غریب منہ چھپانے لگی، کیونکہ اس کے منہ پر جا بجا نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ شوہر سے مار پڑی تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو بولی، میں نے تو اسی روز تمہیں پہچان لیا تھا، لیکن وہاں زیادہ دیر نہ رکی، اسی وجہ سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ اصل میں خود اعتماد کھو چکی ہوں، غیر تو غیر، اپنوں سے بات کرنے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں مسلسل اس کے چہرے پر نیلے نشانات دیکھ رہی تھی۔ وہ بات بنانے لگی کہ غسل خانے میں گر گئی تھی، اس لیے یہ چوٹیں آئی ہیں۔ اس بہانے پر مجھے بے حد دکھ ہوا اور فرحانہ پر بے اختیار پیار آ گیا۔ میں نے کہا، اپنا دکھ چھپاؤ نہیں، مجھے سب پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے شروع سے آخر تک وہی کہانی سنائی جو میں پہلے سن چکی تھی۔ فرحانہ، تم کو یہ ساری چیزیں تلف کر دینی چاہیے تھی، اب دیکھو زندگی تو تلخ ہو گئی۔ ہاں شہلا، تم ٹھیک کہتی ہو، بس خیال ہی نہ رہا۔ شادی ہو کر رضی کے گھر آ گئی، پھر جب بھی میکے جاتی یہ ساتھ جاتے تھے۔ سوچتی تھی کسی دن یہ ساتھ نہ ہوں گے اور 2-4 دن امی کے گھر رہوں گی تو ان چیزوں کو جلا دوں گی، لیکن وقت گزرتا رہا اور موقع نہ ملا۔ امی کو بھی نہ کہا کہ کہیں ان کو دکھ نہ ہو، کیا خبر تھی کہ میری لاپرواہی سے راز فاش ہونا ہے۔ تبھی میں اتنی لاپرواہ کیوں بن گئی؟ فرحانہ کچھ اس بے بسی اور تعصب سے یہ باتیں کہہ رہی تھیں جیسے واقعی وہ مجرم ہو، حالانکہ وہ مجرم نہ تھی۔ میں جانتی تھی، مگر رضی کو کون سمجھاتا جس نے اپنے برے سلوک سے بیوی کی شخصیت کو برباد کر دیا۔ مار پیٹ سے انسان کسی کا دل نہیں جیت سکتا، اس کے لیے محبت ہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ تمہارے گھر والے، عزیز رشتہ دار منع نہیں کرتے، کسی کو بیچ میں ڈال کر بات کرو۔ ایک آدھ بار تو چلو غصے کی وجہ سے ان کی بد سلوکی برداشت کی، مگر اس مسلسل ذہنی عذاب سے چھٹکارا پانا لازمی ہو جاتا ہے۔ سب ان سے بات کر چکے ہیں، وقتی طور پر وعدہ کر لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کہیں گے، 2-4 روز اس پر کاربند بھی رہتے ہیں، لیکن پھر وہی غصہ اچانک جاگ پڑتا ہے جو ان کے وجود کو جلانے لگتا ہے اور پھر وہی بک بک شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی بہت اصرار کرتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤ، کیوں اپنی زندگی کو جہنم میں جلسا رہی ہو؟ لیکن کیا کروں، میں بے بس ہوں اپنی ممتا کے ہاتھوں۔ 7 بچے ہیں، اگر سب کو لے جاؤں تو میکے والے کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اگر چھوڑ کر جاتی ہوں تو بچے رل جائیں گے، کوئی بھی نہ ہوگا جو ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ تم نے کم عمری میں ہی اتنے دکھ سہ لیے۔ میں نے اس کو پیار کیا تو وہ رو دی اور بولی، ہاں میری کم عمری اور کم عقلی ہی تو مجھے لے ڈوبی ہے، تبھی تو اپنی زندگی داؤ پر لگا بیٹھی ہوں۔ گھر کے سامان سے اس کی عمارت اور فرحانہ کا سلیقہ جھلک رہا تھا۔ اتنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کی ہر چیز طریقے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، صفائی بھی بہت تھی، حالانکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ملازم بھی بیوی کو رکھ کر نہ دیا تھا۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام فرحانہ کو خود کرنا پڑتا تھا، اوپر سے بلا وجہ کی مار، تانے اور بدسلوکی جو صرف اسی کا نہیں اس کے بچوں کا بھی مقدر بن گئی تھی۔ لڑکیاں بیچاری ہمارے معاشرے میں کس قدر زیادتی سہتی ہیں، شادی میں ان کی پسند اور مرضی شامل نہیں ہوتی، اور آگے جو پیش آئے اسے اس کا مقدر کہا جاتا ہے جس کو وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ تو دوستو، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری یہ کہانی۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔